रही, उसके बारे में कभी कोई बातें होती रहती हैं और होती रहेंगी और वही होनी चाहिए ज़्यादा। लेकिन आजकल जो हमारे पड़ोसी हैं उनके हालात पे बात करनी पड़ती है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज बोनीर में एक जलसे में कह रहे थे कि जी मुझ पर गद्दारी का मुकदमा कायम होने की बातें की जा रही हैं और अगर हुआ तो फिर, और काबीना जो है उसको और सरकारी अफसरान के पेट्रोल में भी कुछ कमी हो रही है, शायद इससे कोई माशियत बेहतर हो जाए। लेकिन एक बात मुझे समझ लगती है, मैं शौकत साहब से बात करता ही रहता हूँ, इमरान खान जलसा में जो बात कहते हैं ना, दूसरे दिन उज़्मा जो है ना वो अपनी रानाइयों को लाते हुए फौरन उस पर कोई ना कोई असर ले लेती है। आज सुप्रीम कोर्ट में वो ईसीएल के बारे में बात हो रही थी, अटॉर्नी जनरल ने कहा जी ईसीएल नाम डालना ना डालो ये काबीना के जो उनकी होती है स्वाबदीद और ये महकमों से मिला के, तो उनने कहा जी कि आधी काबीना में तो लोग जो है उन पे इल्ज़ाम है और वो खुद मुस्तफीद हुए हैं इस मामले में, तो लिहाजा ऐसे लोगों को बिठाएं उसमें जब वो जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना हो। तो मेरा है पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं है जिस पे कोई इल्ज़ाम ना हो, लेकिन उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर ये ऐसे करें और फिर हमें वापस बताएं। और आज 1 2 3 8 10 जो बड़े लोग हैं उन्होंने इमरान खान पे गद्दारी का मुकदमा चलाने की भी कोई बात की है, और उसमें सबसे जो एक और शख्स हैं हामिद अली खान, साबिक सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार और पीटीआई के बड़े आला लीडर थे, वो रहनुमा थे, और उनके साथ पाकिस्तान बार काउंसिल वाइस चेयरमैन मोहम्मद रमजान चौधरी, और उसके बाद सरदार लतीफ खूसा और एमआरडी के साबिक जनरल सेक्रेटरी जहांगीर अशरफ वीनस एडवोकेट, वो भी शामिल हैं। और पीटीआई ने अपने सोशल मीडिया से तुर्की को ये पैगाम देने शुरू कर दिए हैं कि इस हुकूमत से कोई तावन ना करें क्योंकि ये अवामी हुकूमत नहीं। और नैब ने बड़े आला किस्म के साबिक जो बड़े बड़े साबिक उन पर केस की इंक्वायरी करने की वो इजाजत दे दी है, और बड़े अदारे ने कहा कि जो हमारे लोग साबिक हैं जो कहीं सिविल इंतजामिया महकमों में रहे हैं उनके खिलाफ भी आप इंक्वायरी करें। और बहुत से सरकार बड़े महकमे के लोगों की पेंशन भी जब्त हुई है और पेंशन जब्त होने की कार्रवाइयां भी हो रही हैं। चलते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बात यह है जी जी कि ये जो चूंकि गद्दारी का जो मुकदमा है ना, ये प्राइवेट लोगों के कहने पे दायर नहीं होता, हुकूमत से मुतालबा किया है, तो उनका मुतालबा जाहिर है कि हुकूमत अपनी जो भी कंपल्शंस होंगी उनमें देखेगी। मसला यह है कि कोई शख्स भी अगर लॉ ऑफ द लैंड की कोई खिलाफवर्जी करता है तो उसके खिलाफ जो सिंपल तरीका है एफआईआर, और अगर वो एफआईआर गलत काटी गई है तो नामजद मुलजम जो है वो अपना दिफा कर सकता है, अपनी बेल एप्लीकेशन मूव करके बेल बिफोर अरेस्ट भी करवा सकता है। बेसिकली पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारे जजेस एक ही जैसे हैं, लेकिन खास करके ये जो 5 का टोला है इनका जो कंडक्ट है उस पे आपको पता है कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने बहुत सारे एतराजात उठाए हैं, और सिविल सोसाइटी के उसी दबाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इमरान खान साहब की जो एप्लीकेशंस थी ना, जलसे वाली और जुलूस वाली और धरने वाली, वापस भेज दिए। और एतराज लगा दिया रजिस्ट्रार ने जी। दूसरी बात आपको ये भी देखनी होगी कि आखिर इमरान खान साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ही क्यों क्याम पजीर है और पंजाब या बनी गला की तरफ रुख क्यों नहीं कर रहे। इस वक्त इक्तदार के जो अवान है ना, उनमें एक जबरदस्त किस्म की कशमकश भी है, ज़हनी तनाव भी है, और बाज फैसले करने के हवाले से
اختلاف بھی ہے. سپریم کورٹ اور بالخصوص جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے, اور وہ پھر چونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ کس جج کے کیا مائنڈ ہے, اس میں ایک آدھ کسی ایسے بندے کو بھی ڈال دیتے ہیں جو اپنا اختلافی نوٹ ڈال کے تو ایک طرح کا یعنی کہ سپریم کورٹ میں سوچ کی کوئی ہمانگی نہیں ہے, بلکہ ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. اگر 3 نے ایسے دیکھا تو 2 نے ایسے دیکھ لیا, 3 نے اگر 4 نے اگر اس طرح دیکھا تو 1 نے اس طرح دیکھا. تو یہ بھی ایک طرح کی چال ہے. میں کہتا ہوں کہ جو اختلاف کرنے والا ہے وہ تو اجیٹیٹ کرتا ہے, لیکن دیکھنا چاہیے کہ اوور آل جو سپریم کورٹ کا جو کنڈکٹ ہے سویلین حکومتوں کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا, اور بالخصوص موجودہ حکومت, ہم نے 3.5 سال دیکھا کیسی کیسی چیزیں ہوتی رہی. نہ کسی تقرری پہ کبھی کوئی سموٹو لیا گیا, نہ کبھی, اور کئی ایک ان کے اپنے ریمارکس موجود ہیں نیب کے بارے میں, اور خود سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب کے ڈریکونین لاز ہیں جو بنیادی انسانی حق کے خلاف ہیں. تیسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ جو سپریم کورٹس ہوتے ہیں وہ آئین کے مطابق جو انسان کا, جو کسی سٹیزن کا بنیادی حق ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ عجیب قسم کا سپریم کورٹ ہے کہ جو انسان کے بنیادی حقوق جو سلب ہوئے ہیں, جس میں فریڈم آف موومنٹ از ٹاپ انگریڈینٹس آف ہیومن رائٹس, کہ کسی شخص کی آپ فریڈم آف موومنٹ پہ قدغن نہیں لگا سکتے. موجودہ حکومت ہو یا ماضی کی حکومتیں ہوں, وہ تو اس کو پولیٹیکل ٹول کے طور پہ, وکٹمائزیشن کے ٹول پہ استعمال کرتی تھی. اور نیب کا ادارہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ پیٹریاٹک جو گروپ جنرل پرویز مشرف کے دور میں تخلیق کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو طور پہ, تو اس میں کون سا ادارہ جو بطور ٹول استعمال ہوا وہ تو نیب. اب اگر اس میں کوئی ترمیمات ہو رہی ہیں تو سپریم کورٹ کو چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ یہ دیکھیں کہ کیا سپریم جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے یا نہیں, کیا موجودہ حکومت لیگل ہے یا نہیں. اگر سپریم کورٹ کی نظر میں موجودہ حکومت اور موجودہ اسمبلی جو ہے وہ لیگل نہیں ہے تو اس پہ فیصلہ دیں, اس پہ ہیئرنگ کریں. لیکن اگر آپ سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو سپریم بھی مانتا ہے اور لا میکنگ اتھارٹی بھی وہی ہے, تو ان کی ترامیم جو انہوں نے کی ہیں اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کو فائدہ ہے یا کس کو نقصان ہے. نقصان والا اگر کہیں جاتا ہے ان کے پاس تو وہ دیکھیں اس کی پریز کے مطابق کہ کیا اس سے اس کو کوئی ذاتی نقصان ہے, یا وہی نیب بھی اگر چلی جائے کہ جی ان ترامیم کی وجہ سے ہمارے کوئی ہاتھ پاؤں بن گئے, تو نیب کو یہ اختیارات دیے کس نے؟ اگر کسی ادارے نے دیے ہیں, کسی سپریم ادارے نے دیے ہیں, تو اس کو اختیار بھی ہے نا کہ اس میں جو ان کے تلخ تجربات رہے ہیں اس کی روشنی میں اس کی ترمیم کرے. تو یہ جو کنڈکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی جو اس وقت پاکستان کی موجودہ حکومت ہے, الائنس کی پارٹیاں ہیں, اس میں سوائے مولانا فضل الرحمان کے باقی سب پارٹیوں نے ایک طرح کی چپ ساتھ لی ہوئی ہے. لگتا اس طرح کا ہے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے کہ ڈر کی وجہ سے یہ ججز کے جو آمرانہ قسم کے رویے ہیں ان کو فیس کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ کل بھی میں نے ایک فلم کا حوالہ دیا تھا, یہ بالکل سیم وہی پوزیشن ہے کہ کسی کا ذاتی کوئی دکھ ہے تو وہ عدلیہ کے سہارے وکٹم کر رہے ہیں. ابھی یہ نیا کوئی اقامہ تلاش کر رہے ہیں. تو اگر اس پہ پاکستان کی سول سوسائٹی, پاکستان کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور خاص کر کے موجودہ حکومت نے کوئی صحیح رویہ اختیار نہیں کیا, یہ اگر ہمیشہ اپنی حکومتوں کو بچانے کے چکر میں
اس طرح کے دباؤ کو قبول کریں گے تو یہ کبھی بھی اپنے عوام کے حق کے حاکمیت کا دفاع نہیں کر سکیں گے. جو حکومت اپنے حق کا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے جو کانسٹیٹیوشن نے اس کو جو رائٹس دیے ہیں ان رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، تو وہ ملک یا ملک کے اندر بسنے والے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیسے کرے گا؟ یہ تو اب ان پہ سوال اٹھ رہے ہیں موجودہ حکومت پہ، چونکہ یہ جو سو موٹو انہوں نے لیا تقرریوں اور تبادلوں پہ، اگر کسی ہمیشہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی کیس سنتی ہے، کسی کے ساتھ اگر نا انصافی ہوئی ہے، فرض کریں کہ کسی کی سینیرٹی بنتی تھی لیکن حکومت نے آپ نے کسی منظور نظر بندے کو اپ گریڈ کر دیا، تو اس کے خلاف تو کوئی اگر جاتا ہے اور اس کو کوئی ریمیڈی ملتی ہے تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اور یہ خود سپریم کورٹ کے ججز نے بارہا نیب کے والد سے، اور یہ سپریم کورٹ کے ججز کے اپنے تجربات بھی ہیں کہ کئی ایک کیسز ریفر کیے نیب نے، لیکن ان کے پاس ان کو کوئی ایویڈنس نہیں تھا. اب یہ کہنا کہ جی وائٹ کالر کرائم کو ثابت کرنا مشکل ہے، تو ثابت کرنا جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا ایک بندے کو آپ الٹا لٹکا کے یا جیل کی کسی کو اکال کوٹری میں بند کر کے اس کے سارے حقوق سلب کر کے تو اس سے جو ہے وہ آپ تسلیم کروانا چاہتے ہیں؟ تو یہ تو آپ ایک ٹارچر کے ذریعے ایک آدمی کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دینے کے بجائے برعکس حقائق پیش کرنے کے وہ سیدھا سیدھا قبول کرے. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیب کی عدالتوں میں عدالت کیا ہے، وہ نیب کی کسٹڈی میں کئی لوگوں نے خودکشیاں کی، جس میں پروفیسر بھی تھے اور کئی ایسے لوگ تھے جو فوج کے ادارے سے بھی تعلق رکھتے تھے، ریٹائرڈ تھے. ان پہ محض الزام لگایا اور وہ اس الزام کے جرم میں انہوں نے خودکشیاں کر لی. کہیں مر گئے ان کی کسٹڈی میں کہیں، اور سپریم کورٹ بجائے اس کے کہ نیب کو بلاتا اور پوچھتا. ایسے لگتا ہے کہ اس ادارے کو کچھ لوگوں کو دبانے کے لیے، وکٹمائز کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ہماری کوئی ذاتی پسند تو ناپسند تو ہے نہیں، لیکن ہم مذہب دنیا کی جو ادارے ہیں، جو عدالتیں ہیں، جو ان کے رویوں کو دیکھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ججوں کی ایک مخصوص لابی ہے وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت اگر اپنے عوام سے سنسیئر ہے اور ان کو کوئی ریلیف دینا چاہتی ہے، تو وہ جو مفت تیل ان لوگوں کو، پیٹرول ان کو دیا جاتا ہے کہ جن کی تنخواہیں 7-7 8-8 9-9 لاکھ ہیں اور جن کی پینشنیں بھی جو ہے وہ لاکھوں میں ہیں، تو یہ سہولت ختم کر دیں ان سے. اسی طریقے سے وہ لوگ جیسے آج کل وہ پینشنوں کے حوالے سے ہوا ہے، کسی کی پینشن بند کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی درست طریقہ ہے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو کورٹ آف لا میں وہ پروف کیا جانا چاہیے. کوئی چاہے ملٹری کا ہو، چاہے کوئی سویلین ہو، کوئی کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو. یعنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹنگ کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی وہ محکموں کی اپنے ہوتے ہیں. اگر محکمے کے خلاف ہی وہ بندہ چلا جائے وہ آر ناٹ ڈیفینڈنگ محکمہ طور پر کوئی کاروائی کرتا ہے، اور اگر بندہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ محکمے نے کوئی زیادتی کی ہے بندہ کورٹ میں چلا جائے بس. تو وہ کورٹ میں چلا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ ججز جو ہے وہ اس بندے کو کوئی ریمیڈی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اور نیب کو روکتے ہیں یا نہیں روکتے. یہاں تو یہ ہے کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونا چاہیے، وہاں سپریم کورٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اور جن کے ساتھ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو رگڑا لگایا جائے، تو وہاں ججز جو ہے وہ تاریخ پہ تاریخ دیتے رہتے ہیں کہ تاکہ اس بندے کو واقعی نہ صرف ذہنی اور جسمانی اذیت دی جائے بلکہ اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے. تو یہ کوئی پارٹی بھی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی، کوئی بھی ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جسٹس سسٹم ہے
اور خاص کر کے جو کرمنل کیسز ہے ان میں بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ تاکہ کہیں بھی یہ شکایت پیدا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ ناانصافی کی گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں کے ان رویوں کی وجہ سے اور اداروں کے الٹیمیٹلی یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اس میں انٹروین کرے گی اور اس وقت ان کو یہ افسوس کریں گے کیونکہ جس سپریم کورٹ کے یعنی وہ اپنا یہ احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری ریٹنگ جو ہے 142 دنیا کی جوڈیشریز کا جو وہ کیا گیا ہے تو اس میں پاکستان کی جوڈیشری کا جو نمبر ہے وہ 126 ہے, 126 1 to 8 تھا, لیکن آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا سرائیوں پہ ہے, یہ کوئی پکا سروے نہیں ہے, یہ جج صاحب نے کہا. نہیں دیکھیں نا, بات یہ ہوتی ہے کہ جو ادارے پرسپشن کو بھی اکاؤنٹ میں لاتے ہیں, ریئل چیزوں کو بھی وہ کر کے, تو وہ مطلب جو رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں تو وہ دنیا کے ہر اس پہ ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ یعنی اگر عوام کے اندر ایک ادارے کی پرسپشن یہ ہے کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ ناانصاف ہیں, یہ انصاف کے نام پہ زیادتیاں کرتے ہیں, تو یہ کس کا کام ہے اس پرسپشن کو دور کرنا تھرو اپنے عمل سے, یہ نہیں کہ اپنی عدالتوں میں لوگوں کی بےزتی کرنے سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی جج کو یہ کیا اختیار ہے کہ جو کیس اس کے پاس ہے سماعت کے لیے آیا ہی نہیں ہے تو وہ اپنی طرف سے ایک نیا پنگا کھڑا کرتے ہیں, چونکہ متعلقہ شخص کو آپ نے سزا دینی ہے تو وہ آپ احکامہ نکال لیتے ہیں. کل عمران خان کے خلاف بھی کوئی ایسی چیز نکالیں گے جو اس نے نہیں کی ہوگی, کیونکہ یہ جو ذاتی پسند و ناپسند ہے, کہیں اس کی اگر تقریر نے زیادہ اثر ان پہ ڈال دیا اور ریاکشن ادروائز ہو گیا تو عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑے گا. ان ججوں کی تعریفیں کرنے کے بجائے ان ججوں کے اس رویے پہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے. جو کچھ سول سوسائٹی کہتی ہے, کئی دانشور کہتے ہیں, کئی اینکرز کہتے ہیں, ان کو توجہ سے سنا جانا چاہیے. ان کو یہ سمجھ کے کہ یہ چونکہ اس کے کیمپ کے نہیں ہیں, اس کے حمایتی نہیں ہیں, تو لہٰذا ان کی بات کو کیا سننا, یہ درست رویہ نہیں ہے. اور اس سے ہی کسی ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں اور الٹیمیٹلی لوگ اس ملک سے بیگانے ہو جاتے ہیں, ان میں بیگانگی پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھاڑ میں جائے ایسا ملک جو مجھے نہ انصاف دے سکتا ہے, نہ جو مجھے روزگار دے سکتا ہے, نہ مجھے روٹی دے سکتا ہے, نہ مجھے کپڑا دے سکتا ہے, نہ مجھے علاج کی سہولتیں دے سکتا ہے. تو اس ملک سے کوئی محبت کیوں کرے گا, اور جو محبت کرے گا اس سے زیادہ بیوقوف آدمی کوئی نہیں ہوگا. لیکن محبت ایسے معاشرے ایسے ملکوں کے ساتھ کوئی نہیں کرتا. دیکھیں بنگالی جو ہے وہ میجورٹی تھے پاکستان کی, پاکستان کا وہ لیگل پارٹ تھے, ریکگنائز لیگل پارٹ تھے, لیکن ناانصافیوں کے خلاف آہستہ آہستہ وہ ان ناانصافیوں کا اظہار کرتے رہے, ذکر کرتے رہے, تھرو جلسے, تھرو ریلیاں یہ بتاتے رہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن پاکستان کی ریاست کے اداروں نے ان کے ساتھ انصاف یا ان کی گریوانسز کو ایڈریس کرنے کے بجائے ایک لاتعلقی کا اظہار کیا, تو الٹیمیٹلی وہاں بھی لوگ لاتعلق ہو گئے نا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں رہنے کی کیا ثواب ہے. کوئی ثواب کے لیے تو نیشن سٹیٹ کے اندر لوگ نہیں رہتے نا, نیشن سٹیٹ کے اندر لوگ اپنے اس پرائیڈ کو لے کے رہتے ہیں کہ یہاں میرے رائٹس پروٹیکٹ ہوں گے, اور جو ریاست لوگوں کے رائٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی وہ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ صرف وہ ادارے جو مراحت یافتہ ہوتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں پاکستانیت کی تبلیغ کرنے والے لوگوں کی اگر مراحت کا اندازہ کریں تو آپ خوف سے مر سکتے ہیں کہ ایک طرف لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے اور ان کی عیاشیاں, ان کی سہولتیں, ان کے لیے سرکاری گاڑیاں, ان کے لیے مفت پیٹرول, ان کے لیے TADA. تو ایسا ملک ہے جو قرضوں پہ چل رہا ہے, اس ملک کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ ہیں, تو اگر وہ پیٹرول کو مہنگا کر کے لوگوں کے لیے مہنگائی کا پہاڑ توڑ رہے ہیں, تو دوسری طرف کچھ طرح مراحت یافتہ لوگوں کی سے بھی کوئی قربانی مانگے, کوئی کنٹریبیوشن مانگے اور کہیں کہ آج کے بعد ہم پیٹرول نہیں دیں گے.
پاکستان کے آرمی ہو، پاکستان کی جوڈیشری ہو، پاکستان کے سرکاری ادارے ہوں، جن لوگوں کی تنخواہیں بھائی آلریڈی لاکھوں میں ہیں، ان لوگوں کو آپ فری پیٹرول بھی مہیا کرتے ہیں، ٹی اے ڈی اے بھی مہیا کرتے ہیں، اور پھر ان کو کرایہ ان کے اپنے ذاتی مکان ہوتے ہیں، لیکن ان کی رینوویشن سالانہ اور ان کے جو کرایوں کی مد میں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ چونکہ اس کا ذاتی مکان ہے تب بھی کرایہ سرکار دے گی. تو یہ اگر ایک دفعہ جو ہے نا یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ بھائی ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر ہم تمام لوگوں کی تنخواہوں کو بھی کم کر رہے ہیں، جو 17 گریڈ سے اوپر کے لوگ ہیں، جن کی تنخواہیں لاکھ سے اوپر ہیں، ان کو منیمائز کر رہے ہیں، ان کو کم کر رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ ادارے جو ہے وہ کس طرح پرو پیپل ہوں گے، کس طرح عوام کی کنسرنس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور سویلین حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے بجائے سازشیں اور یہ چیزیں کرنے کے اپنے قول اپنے عمل سے جو ہے وہ ثابت کریں گے کہ ہاں ہم اس ملک کے وفادار ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہی ہم کوئی کسی کو وفاداری کی کوئی تبلیغ کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جس آدمی کو آپ اپنے ملک کا مفکر کہتے ہو، اسی نے کہا کہ جس کھیت سے نہ ہو میسر مہکاں کو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. اسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کہے عمراں کے در و دیوار ہلا. یہ شعر بہت ابھی 70 75 80 سال دیکھا نا، یہ ظاہر ہے فیض احمد فیض کے شعروں کو پسند نہیں کرتے، فیض کو پسند نہیں کرتے، احمد فراز کو پسند نہیں کرتے، حبیب جالو کو پسند نہیں کرتے. تو ہم کہتے ہیں جس احمد کو فراز کا بیٹا تو پچھلی حکومت میں بھی تھا، وہ ابھی بھی ہے. بھائی تو مطلب یہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ نوفرمان تھا، تو اب یہ مثال تو نہیں ہے، دنیا نے تو مثالیں بتا دی ہیں نا کہ کسی مقدس شخصیت حدثی کا پرستی کی بیٹا بات بھی نہیں اگر ہے ایک کسی ملک میں. ایک ہے، سن لیجیے، ایک مقدس حدثی کا اگر بیٹا بھی جو ہے وہ نافرمان ہے تو اس کے لیے کوئی اپنے آپ دل میں ہمدردی پیدا نہ کرے. جناب اس ملک میں اب شخصیت پرستی کا دور نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی شخصیت پرستی کا عروج ہونا چاہیے. وہاں پہ کام کریں عوام کے لیے، لوگوں کو تعلیم، صحت، بنیادی. آپ یہ دیکھیے جناب، حد یہ ہے کہ یعنی جو بجٹ ہے، یعنی جو پرامس کیا گیا تھا، وہ اس بجٹ میں سے 5% بجٹ جو ہے نا وہ کم کر دیا کہ 5 ارب کا بجٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے بجٹ سے کم کر دیا گیا. اور وہ پیکج جو متاثرہ علاقوں کے لیے تھا، کراس فائرنگ، بارڈر ایریاز، ان کے لیے بھی. اور موجودہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں اگر ہمارا جو بجٹ ہے اس میں اضافہ نہ کیا گیا تو ہمیں تشویش ہے کہ ہم ان تک آٹا جو ہے وہ نہیں پہنچا پائیں گے، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہاں لوگ بھوکوں مریں گے. اب آپ لے لیجئے نا کہ کن کن مدوں میں سارا ترقیاتی بجٹ جو ہے ان کا بجٹ کم ہوا ہے، کم وہ ہوا. اپنی تنخواہ ڈبل کروانا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 2,60,000 تنخواہ کریں ہماری. بات یہ ہے نا، جو وفاقی حکومت جو ہے جو بجٹ جو ہے وہ پرامس کرتی ہے، اس میں اس کو یک طرفہ کٹوتی کا کوئی. ابھی ان کے حالات یہ، وہ سارے پیسے ہی کو نہیں ان کے پاس. دیٹ از ناٹ مائی میٹر کہ ان کے حالات اچھے ہیں یا وہ ہیں. پھر وہ سارے صوبوں کے کم کر رہے ہیں نا جی. کسی کا بھی نہیں کم کر رہے ہیں سوائے جو ہے نا وہ. نہیں سب کا کیا کام انہوں نے، ترقیاتی بجٹ کم کیے جی. بات یہ ہے نا کہ آزاد کشمیر کا ٹوٹل بجٹ کتنا ہوتا ہے؟ 28 ارب ہے. زیادہ اب زیادہ ہے. نواز شریف نے زیادہ کر دیا تھا، ڈبل کر دیا تھا نا، وہ بعد میں پھر کم ہو گیا تھا نا پی ٹی آئی کے دور میں. اور یہ جو ہے وہ وفاق کے اندر جو بیٹھی ہوئی حکومتیں ہیں وہ وہاں لوگوں سے یہ جو انتقام بھی لیتی ہیں، کیونکہ اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت اور آزاد کشمیر کی حکومتیں بھی ایسی ہیں جب ان کی اپنی پسند کی حکومت نہیں ہوتی، جو ان کو سارے اللہ تللے کرنے کی کھلی چھٹی دے، تو تھوڑا سا ان پہ نظر ڈالی جائے، پوچھا جائے یہ بجٹ کہاں لگا، ماضی کا جو دیا گیا تھا، تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ اپنے وہ کارڈ کھیلتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کا. ویسے تو ان کو کہا جائے کہ پاکستان کا اقوام متحدہ کی قراردادوں میں پھر بڑی یاد آتی ہے 1949 50 تک، پتہ نہیں کون سی گنتی کو مجھے بھی یاد نہیں. وہ شخص جس کو وزیر خزانہ کہا جاتا ہے آزاد کشمیر کا،
اس نے تو بڑی یو این کی دہائی دی اور اپنے مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ محبتوں کے اظہار، اور اگر یہ بجٹ ہمیں 5 ارب مزید نہ دیا گیا تو پتہ نہیں محبت کتنی کم ہو جائے گی. نا وہ کہیں گے تحریک آزادی کشمیر کو اجاڑ کر کریں گے پھر. تو یہ ساری چیزیں اس پہ ہمیں نظر رکھنی لیکن چاہیے. یہ اچھا دیکھیں اور نا اب یہی لوگوں بات کا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں کسی حکومت مطلب یہ کہ ہمیں حکومتوں کے ہے. فیصلوں کو جسٹیفائی نہیں کرنا ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں کے حق پہ جو ڈاکہ پڑتا ہے یا ان کے ترقیاتی اسکیموں میں جو کٹوتیاں ہوتی ہیں اس سے ملک ترقی نہیں کرتے. ملک ترقی کرتے ہی جو ہے نا، وہ بتائیں نا کہ انہوں نے کسی اور بڑے طاقتور ادارے کے بجٹ میں کوئی کٹوتی کی ہے. غریب شوکر صوبوں کو. صاحب ہاں جی میں آج آپ کو ایک مزے کی بات بتانے لگا ہوں. جی 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 بتائیں جی. میر پور کے اندر نا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا. لوڈ ہاں شیڈنگ کا ہاں میں نے ایک ایکسین صاحب تھے میر پور میں، جی ان سے فون کیا. یہ 1 سال پہلے کی بات، 1.5 سال کی. میں نے کہا جی یہ کیا بات ہے، میر پور کا منگلا ڈیم اتنا بھرا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں پانی اچھل اچھل کے باہر جا رہا ہے، بجلی پیدا ہو رہی ہے، میر پور میں پانی نہیں ہے، ٹینکر 4 ہزار کا ہو گیا ہے، تو یہ تو بجلی بھی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی وہ بات یہ ہے کہ میں نے کہا یہ پاکستان والے فیصلہ کرتے ہیں ہماری بجلی کا یا گریڈ اسٹیشن آپ کے پاس ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ ہمارے پاس ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کچھ علاقوں میں بجلی چوری ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، پھر ہم نے وہ جو یونٹیں ہم نے ادھر سے آئی ہوتی ہے نا ہماری مہینے کی، ہم نے ان کے پیسے پورے کرنے ہوتے ہیں، تو پیسے اگر ہم بجلی دیں گے تو یونٹیں بڑھتی جائیں گی تو وہ سارا سسٹم ہو جائے گا خراب، لہذا ہم پھر نا یہ لوڈ شیڈنگ. میں نے کہا یار اللہ کے بندو، تمہارے پاس قانون تمہارے پاس ہے، تم کہتے ہو پاکستان، جب پاکستان اب تم کہتے ہو کہ ان کا نہیں وہ یہاں پہ مسئلہ ہے، تو تم لوگ کیوں نہیں کرتے ہو یہ؟ نہیں یہ تو انہوں نے بالکل جھوٹ کہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کوئی جونٹو کا مسئلہ نہیں ہے. بجلی ساری وابڈا کے پاس ہے، ان کے گریڈ میں جاتی تو ہے گریڈ اسٹیشن تو میر پر میں اپنا ہے نا. لیکن کنٹرول کس کا ہے؟ ان کا ایکشن بیٹھتا ہے وہاں پہ. سر ایکسین بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ فیصلے تو جو ہے نا وہ مرکزی لیول پہ ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا، ایک فرض کریں کہ ایک سیکرٹری ہے اور ایک جوائنٹ سیکرٹری ہے، تو جوائنٹ سیکرٹری کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ وہ کوئی اپنے حق پہ، وہ تو ملازم ہے 16ویں گریڈ کا 17ویں اچھا گریڈ کا محکمہ 18ویں برقیات 19. آزاد کشمیر کا اپنا محکمہ ہے. سر یہ صرف جو ہے نا کوئی کانسٹیٹیوشن آپ پورا ایکٹ 74 دیکھ لیں، یہ سارے محکمے حتیٰ کہ یعنی پاکستان میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو اریگیشن پرپزز کے لیے واٹر صرف اس لیے نہیں دیا جاتا کہ چونکہ آپ عرصہ کے ممبر نہیں ہیں، چونکہ آپ پروونس نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ کو جو ہے وہ اپنے ان ریسورسز کو، حالانکہ قانون یہ ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جس صوبے سے یا جس خطے سے جو ریسورسز ہوں گے سب سے پہلے ان کا حق ہوگا. تو میں بات اس پہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے کوئی اس کے بارے میں نہیں ابھی ہم نے تو اس پہ بہت ریسرچ کر کامیابی. کے رکھی ہوئی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کوئی نہیں پروپیگنڈا میں نہیں، کروں. مجھے نہیں پتا بات لگا یہ ہے لہذا. کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں آج بھی کہتا ہوں نا، میں ریفر کرتا ہوں کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ جو 4 پاورفل لینڈ آفیسرز ہیں اور آزاد کشمیر حکومت کے اختیارات دیکھیں. میں آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل دوں. 2005 میں جب زلزلہ آیا تو چیف سیکرٹری بجائے اس کے کہ زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے وہ جو اس وقت کی حکومت تھی اس کو فیسلیٹیٹ کرتا، اس وقت پرائم منسٹر جو ہے نا وہ راجہ اسکندر یاد خان تھے، سردار اسکندر یاد خان. تو انہوں نے اٹھ کے انہیں کو دبانا شروع کر دیا اور یہاں پوری کیبنٹ نے ریزولوشن کی، یہ اخبارات میں چھپا کہ یہ جو آئی جی صاحب ہیں ان کا رویہ واسرائے کا ہے اور اس سے پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے اندر نفرت کی دیوار کھڑی ہوگی اور اس سے پاکستان کے جو سوورن انٹرسٹ ہیں وہ متاثر ہونے کا احتمال ہے. لہذا ان کی خدمات کو واپس لیا جائے اور ہمارے لیے کوئی نیا واضح بھیجے. حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے اس متفقہ یعنی کیبنٹ اور اسمبلی سب کا متفقہ فیصلہ تھا، اس کو بھی نہیں مانا. آزاد کشمیر اس کی بلکہ ان کو حکم دیا تھا ویسے اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اسکندر یاد صاحب نے جب الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو کسی صحافی نے ان سے پوچھا
تو کہ بھائی آپ الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لے رہے؟ تو انہوں نے کہا میں ذرا تھوڑا سا بوڑھا ہو گیا ہوں تو جی او سی مری کی سیڑھیاں چڑھنا میرے لیے مشکل ہے۔ یہ یہاں کا سسٹم آپ کس دور کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو سارا سسٹم سپروائز ہوتا ہے جی او سی میری سے، اور لینڈ آفیسر جو ہے وہ واسرائے کے طور پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو ان لوگوں کی سنتے نہیں، ان کو آئی جی سے بھی ملاقات کے لیے باقاعدہ اس سے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ چیف سیکرٹری تو دور کی بات ہے نا، ظاہر تو وہ آزاد کشمیر کا آئی جی ہے، چلو ٹھیک ہے پاکستان نے اپائنٹمنٹ کر کے بھیجا ہے، لیکن اس سے بھی ملنے کے لیے ان کو اپائنٹمنٹ کی، آپ کے سو کارڈ پرائم منسٹر کو اپائنٹمنٹ لے کے جا کے آئی جی سے ملنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو اپنے دفتر میں طلب کرے، نو۔ تو یہ تو حال ہے، یہ تو ایک گھونسلہ رچایا ہوا ہے ورلڈ کمیونٹی کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اب تو رپورٹ ہے یورپین یونین کی جو جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، اس پہ رپورٹ موجود ہے 2007 کی، ٹھیک ہے وہ پورے اسٹیٹ کے لیے، لیکن یہاں تو پرٹیکولرلی ہیڈنگ دے کے آزاد کشمیر کے لوگوں کی صورتحال، گلگت بلتستان کے لوگوں کی صورتحال، لداخ کے لوگوں کی صورتحال، تو یہ اور پورے اسٹیٹ آف جموں کشمیر کی، تو جس کو کنکلوڈ کیا انہوں نے کہ سب سے زیادہ پوری اسٹیٹ کے اندر اگر بنیادی حقوق سے محروم اور وائس لیس ہیں تو وہ پی او کے لوگ ہیں اور وہ گلگت بلتستان کے لوگ۔ یہ تو یورپین یونین نے وہ کیا، جس میں مطلب یہ ہے کہ 522 سے زیادہ ممبران نے ریزولوشن کے حق میں، اور صرف 9 لوگ تھے جنہوں نے ابسٹینڈ کیا، اور 3 بندوں نے جو ہے نا خلاف ووٹ کیا، اور تینوں جو ہے وہ پاکستانی نیا تھے، پاکستانی اوریجنس کے، جن نے کہا نہیں یہ ریزولوشن ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک، اب آتے ہیں اپنے پھر آزاد کشمیر کی طرف۔ جی جیسا کہ وہ آپ نے جو کیس ہے وہ جو گینگ ریپ والا بھمبر والا، جی جی اس پہ ابھی تک تو پیش رفت چل رہی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی کوششیں رنگ لائیں گی۔ اس خاتون پہ جو دوسرا مقدمہ درج ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے رپورٹ وہ ضمانت کے لیے کیا ہے سیشن کورٹ میں رجوع، تو منڈے کو میرا یا ٹیوزڈے کو، منڈے کو ڈیٹ ہے ان کی وہاں پہ، تو شاید ہو جائیں گی۔ لیکن ایک نئی خبر تھی کہ جو اس کیس کا پہلی دفعہ جو انویسٹیگیٹر تھا وہی بندہ ان کا رشتہ دار تھا ملزمان کا، اس کو ایکسٹرا وہاں پہ لگایا گیا، یعنی انصاف کے تقاضے یہ ہیں۔ اور اس کے بعد عدالتوں کو بھی پتہ ہے، اور پھر وہی بندہ ایک دوسرے تھانے میں ایس ایچ او بنتا ہے تو وہاں پہ ایک نئی ایف آئی آر کاٹ کے دبا دیتا ہے۔ جناب میں آپ کو اس ہائی کورٹ کی، یہ تو ہے نا ایک کیس ہے ہم نے ذاتی طور پر کیا برآمدگی کا، گھر سے بھیجا کی، اور بجائے اس کے کہ جج صاحب آرڈر پاس کرتے، پہلے دن تو انہوں نے آرڈر پاس کیا، جب کسی نے مداخلت کر دی تو بغیر ہمارے وکیل کو سنے، اور وکیل جو ہے وہ کہتا ہے میں پریشان ہوں کہ بھئی آپ جو ہے ایک ہیبیس کارپس کی پٹیشن ہے، اگر کوئی چیز آپ کے پاس آئی بھی ہے تو آپ ہمارے ساتھ، یعنی یہ کورٹ کی، شیئر کریں، یہ کورٹ کی لیگل ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کہیں کہ بھئی یہ ہمارے پاس ثبوت آئے ہیں، شیئر کریں وہ اس چیز کو شیئر کر نو۔ جی انہوں نے فوری طور پر آ کے اس طرح، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جج کا لگتا تھا کہ جیسے ہم نے کوئی ان کے ساتھ ذاتی دشمنی کر دی ہے، اور وہ آ کے انہوں نے ہیبیس کارپس کی پٹیشن خارج کر دی بغیر کوئی دلیل سنے، بغیر لڑکی کو برآمد کیے۔ تو یہ تو حال ہے ان ججوں کو، اور اس جج کے پاس تھی جس کی ویسے عمومی شہرت یہ ہے کہ جی وہ بڑے اچھے جج ہیں۔ چلو اللہ حافظ، یہ ہوتا ہے میں یہ یہ کہتا اس ہوں کہ بھائی قانون کا۔ آپ ایک بندہ جس کو غائب کیا گیا ہے، جس کی کوئی زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ زندہ ہے یا نہیں ہے، آپ ایٹ لیسٹ اپنے کورٹ میں بلا کے تو یہ تو اطمینان کر لے نا، لیکن نہیں، کسی نے اوپر سے کہہ دیا، اس کے بعد جج صاحب کی ٹانگوں میں اتنا سانس بھی نہیں رہا کہ وکیل کی بحث ہی سن لیتے، ایسے ہی جیسے وہ اس کو تقرریوں کے
اس ایشو پہ اور وہ جو حکومت نے لوگوں کو ACL سے نکالا ہے، تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنا ایک وکیل نامزد کیا ہے کہ یہ اس کو کرے گا، اور ججز کا عالم یہ تھا کہ وہ ان کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی پرٹیکولر کیس کے حوالے سے تو ہم سماعت ہی نہیں کر رہے، ہم تو جرنل ہی کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک سپریم کورٹ 4-5 ممبر کا لارجر بینچ ہے، اور سماعت وہ کر رہے ہیں جو حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس عرصے میں ان کے اگینسٹ سن رہے ہیں سوموٹو کے تحت، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنے کیسز کے ثبوت مٹانے کے لیے وہ تو ہے جھوٹا ہو گیا مقدمہ۔ وہ دیکھیں نا، سنیں نا، وہ جھوٹا ہو یا سچا ہو، بات کنڈکٹ ہو رہی ہے کہ جوڈیشری کی۔ اب چونکہ کوئی طاقتور جوڈیشری کو کہہ رہے کہ نہیں، ان کو رگڑا لگانا ہے، ان کو دباؤ میں رکھنا ہے، ان کو ایسا نہیں ڈھیلا چھوڑنا ہے کہ یہ کوئی ایسے اقدامات کریں جو پرو پیپل ہوں، یہ کر کے دکھائیں نا کہ کسی بڑے ادارے کے طاقتوروں کے ذرا TADA کو ہی ختم کر کے دکھائیں گے، آج کے بعد کسی کو TADA نہیں ہوگا اور کسی کو مفت پیٹرول نہیں ملے گا، وہ تو ان کا اپنا بھی نہیں نا، پھر پتہ چلے گا نا کہ وہاں اور میں تو سوچتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں ماریہ طاہر کی لیے ہم نے مطلب یہ کہ آج میں نے پھر اس اپیل کو جو پبلک کی گئی تھی ایک NGO کی طرف سے، تو اس کو میں نے دوبارہ شیئر کیا سب سے، اور سب لوگوں سے میں نے درخواست کی ہے کہ وہ اس کو سگنیچر کریں، چونکہ پہلے بھی کئی لوگوں نے اس کو سگنیچر کیا تھا، تقریباً 2000 سے اوپر لوگوں نے، 2900۔ تو اب یہ ہے کہ اگین وہ کریں، اور ہم جو وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے اس میں ہم پاکستان کے سارے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر سے جو خواتین کے حقوق کے علمبردار ہیں وہ اس مظلوم عورت کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور اس مسئلے کو اٹھائیں۔ اگر ایک لڑکی کو اس پورے 22 کروڑ جہاں مسلمانوں کی میجورٹی رہتی ہے اور پورا POK، اگر یہ ایک لڑکی کے انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو ان کے سارے دعوے جھوٹے ہیں، اور یہ کوئی کبھی بھی اس ملک کے اندر کوئی ایسا جسٹس کا سسٹم نہیں لائیں گے جس سے کوئی امید کی جا آج سکے۔ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اگر سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کوئی ہے تو کوئی نہیں ہے سپریم کورٹ آزاد کشمیر سے آپ اگر توقع یا کوئی اپیل کریں گے وہ اپنے الفاظ کی آپ خود ہی چلو ہم اپنی ڈیوٹی پوری، اپنی صدا پوری کر دیتے ہیں۔ مایوسیاں تو مایوسیوں نے میرے گھر میں نہیں مایوس کیا نہیں ہے، ان کو نہیں، میں ایکسپوز تو کرنے عرض کی کرتا ہوں ضرورت ہے، اور ایک عورت جو ہے وہ ولنٹیئر ہو گئی جس کی عزت لوٹی گئی کہ بچے کو اغوا کر کے اسے بلیک آخری میل منٹ کیا ہے، گیا، اور پھر مطلب یہ ہے کہ ایسی تفتیش کی گئی ان لوگوں سے جو ملزمان کے طرفدار تھے، رشتہ دار تھے، اور محض طاقتوروں کے کہنے پہ ایک لڑکی آج 3 خیر سال سے در آخری بدر ہے، کچھ اور اب اس کے سیکنڈ ہے۔ خلاف جھوٹے مقدمات بنا کے اچھا آخری سیکنڈ ہے، سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر تک اگر کوئی یہ میرا پیغام پہنچا دے کہ میں ایک اپیل کرتا ہوں آپ کہ ایک آج چٹھی لکھیں خود، سپریم کورٹ کو، ایسی کیا بات ہے کہ سپریم ٹھیک ہے، کورٹ کا نا آج خود ہاں نوٹس لیں، وہ سوموٹو لیں، آپ بھی چیف جسٹس بنے اور اس مقدمے کو فیصلہ کریں، پھر دیکھیں آپ کو ہم یہ جتنے ہم لوگ ہیں ہم آپ کے حق کے لیے بھی لڑیں گے، آپ کو کبھی نہ کبھی اپنا حق بھی ملنا نہیں ہوگا اس طرح۔ ان کو حق کی آپ ایسے ضرورت کریں، نہیں ہے، ان کو حق کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مراد کیا تو وہ مراد آزاد کشمیر ٹھیک کے ہے، سارے عہدیداروں سے زیادہ ہیں ان کے پاس۔ دیکھیں اللہ کرے وہ سن لیں۔ تو ناظرین سامعین ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، کل پھر ملیں گے اسی وقت، اللہ حافظ۔